نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي آمين يا رب العالمين इंशाल्लाह आज हमारी सूरह अशूरा स्टार्ट होने लगी है। ये भी मक्की सूरह है और ये भी जो हामीम सूरह का जो एक ग्रुप है उसमें से तीसरे नंबर पर है। इसमें थोड़ा बस डिफरेंस ये है कि इसमें जो हरूफ मुक़त्तात हैं जिनके बारे में हम जानते हैं, सूरह बकरा से पढ़ के हम आ रहे हैं कि इनका मानी सिर्फ अल्लाह सुब्हानहू तआला जानते हैं और ये कतई अलहदा-अलहदा हुए हुए अल्फाज हैं जिनका मानी कोई नहीं जानता। तो इसमें डिफरेंस सिर्फ ये है बाकी सूरत से, एक और सूरह में भी इस तरह आएगा कि इसमें आइन सीन काफ भी है। तो ये दो अलहदा-अलहदा इकट्ठे होके लिखे हुए ये हरूफ मुक़त्तात इसमें है। तो ये भी मक्की सूरह है। मक्की सूरह में जिस तरह कि हम जानते हैं कि ज़्यादातर तौहीद के ऊपर, रिसालत के ऊपर, जो बेसिक दीन के अकायद हैं उसके ऊपर बात की गई है। और हम जानते हैं मदनी सूरह में जो है वो ज़्यादा आप देखेंगे कि ईमान के जो बाकी जो ज़िंदगी के असूल हैं, दीन किस तरह से लागू करना है, मुनाफिकीन के बारे में, ये सारी चीज़ें आप ज़्यादा देखेंगे मदनी सूरास में। लेकिन मक्की सूरह का जो मिजाज है वो यही है कि उसमें बेसिक अकायद, क्योंकि आप जानते हैं ये मक्की दौर की सूरह है जबकि मुशरिकीन को दावत दी जा रही है, तो जो बेसिक है ईमान का उसकी तरफ दावत दी जा रही है, वो समझाया जा रहा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। حاميم عين سين قاف كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك الله العزيز الحكيم। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इसी तरह वही करता है आपकी तरफ और इनकी तरफ भी करता रहा है जो आपसे पहले थे, वो अल्लाह जो बहुत ज़बरदस्त, बहुत हिकमत वाला है। हम जानते हैं कि जो पहले की किताबें आई हैं वो भी अल्लाह सुब्हानहू तआला ने अपने नबियों पे भेजी हैं और इसी तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ ये वही की गई थी किताब, ताकि इंसानों की हिदायत की जाए, इंसानों को बताया जाए कि उनकी ज़िंदगी का मकसद क्या है, उन्होंने अपनी ज़िंदगी कैसे गुजारनी है, उनके बनाने वाला कौन है। तो ये इस जिस तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे वही की गई, इसी तरह इनसे पहले जो नबी रसूल आए थे उनकी तरफ भी किताबें वही की गई थी। له ما في السماوات وما في الأرض وهو العلي العظيم। इसी का है जो कुछ आसमानों में है और जो कुछ ज़मीन में है, और वो बहुत बुलंद बाला, बहुत अजमत वाला है। हर चीज़ बिलोंग करती है, हर चीज़ अल्लाह सुब्हानहू तआला की है। जो कुछ ज़मीनों में है, जो कुछ आसमानों में है, हर चीज़ अल्लाह सुब्हानहू तआला की है। تكاد السماوات يتفطرن من فوقهن والملائكة يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الأرض ألا إن الله هو الغفور الرحيم۔ करीब है कि आसमान अपने ऊपर से फट पड़े और फरिश्ते तस्बीह करते हैं अपने रब के हम्द के साथ। जैसे कि हम पहले भी पढ़ के आ चुके हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी कि हदीस में भी है कि जो एंजल्स हैं वो इस कदर ज़्यादा हैं जो कि अल्लाह सुब्हानहू तआला की ये आसमानों में तस्बीह कर रहे हैं। कोई सजदे में है, कोई रुकू में है, कोई अल्लाह सुब्हानहू तआला की हम्द बयान कर रहा है, कोई सना बयान कर रहा है अल्लाह सुब्हानहू तआला की। तो इतने ज़्यादा हैं, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमा रहे हैं करीब है कि आसमान अपने अपने ऊपर से फट पड़े और फरिश्ते तस्बीह करते हैं और अपने रब की हम्द के साथ, और ज़मीन में जो अहले ईमान हैं इनके लिए इस्तिग़फ़ार करते हैं। हम ये पहले भी बात पढ़ के आ चुके हैं कि जो नेक लोग हैं, जो रुजू करने वाले हैं, जो तौबा करने वाले हैं, जो अल्लाह सुब्हानहू तआला की दीन कायम करने की जद्दोजहद में लगे रहते हैं, उनके लिए जो फरिश्ते हैं वो दुआएं करते हैं। और इसमें भी अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमा रहे हैं कि और ज़मीन में जो अहले ईमान है इनके लिए इस्तिग़फ़ार करते हैं। आगाह हो जाओ, यकीनन अल्लाह ही बख्शने वाला, रहम करने वाला है। बेटे कौन है जो कि गुनाहों की बख्शिश कर सकता है सिवाय अल्लाह सुब्हानहू तआला के। तो इंसान उन्हीं की तरफ रुजू करे, उन्हीं से लौ लगाए, उन्हीं की तरफ अपने आप पूरा अपनी ज़िंदगी का जो दारोमदार है ना वो इंसान इसी
سینٹر جو ہے نا وہ اللہ کے دین کو بنائے، اللہ تعالیٰ کی ذات اس کے لیے سینٹر ہو۔ اگر آپ سے کوئی غلطی ہو جائے تو آپ معافی مانگے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف رجوع کریں، اگر آپ کی کوئی حاجت ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف رجوع کیا جائے۔ والذین اتخذوا من دونه اولیاء اللہ حفیظ علیہم وما انت علیہم بوکیل۔ اور جن لوگوں نے اس کے سوا دوسرے مددگار بنا رکھے ہیں، اللہ ان پر نگران ہے، یعنی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ انہیں دیکھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے کہ کون کیا کر رہا ہے۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان کے ذمہ دار نہیں ہیں۔ مطلب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ یہ ایمان کیوں نہیں لے کے آئے، کیونکہ ہم یہ بارہا یہ ٹاپکس ماشاءاللہ آج ہم 25واں پارہ کر رہے ہیں، اور ایک ظاہر سی بات ہے، میں زیوم کرتی ہوں کہ ہم سب ہماری ایک بیس بن چکی ہے کہ کچھ چیزیں جو ہیں، جو کہ کچھ کانسیپٹ جو ہیں وہ ہمارے اندر بالکل اچھے طریقے سے جیسے کہتے ہیں نا جذب ہو چکے ہیں، کہ کچھ چیزیں ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ آپ ان کے ذمہ دار نہیں ہیں، مطلب ان سے یہ نہیں پوچھا جائے گا رسول اللہ سے کہ ایمان کیوں نہیں لے کے آئے۔ ہمیں یہ بات ہم بارہا پڑھ چکے ہیں کہ ہماری ڈیوٹی جو بھی دین کا کام کر رہے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بارہا کہا گیا کہ آپ صرف خبردار کرنے والے ہیں، بشیر ہیں اور نذیر ہیں، آپ ڈرانے والے ہیں اور آپ خوشخبری دینے والے ہیں۔ ان کی ذمہ داری یہ نہیں ہے کہ وہ جنت تک پہنچائیں، ان کے ذمہ دار نہیں ہے۔ اسی طرح ہم لوگ بھی آپس میں بھی یہ بات کرتے ہیں کہ کئی دفعہ بڑا کچھ سننے کو مل جاتا ہے، یا لوگ یہ کہتے ہیں کہ اپنے آپ کو دیکھو، یا اپنے رشتہ داروں کا تانا دے دیا جاتا ہے کہ تمہاری بہن تو یہ کرتی ہے، یہ تمہارا بھائی تو یہ کرتا ہے اور تم ہمیں اس طرح کی بات کرتے ہو۔ تو بات ساری یہ ہے کہ کوئی بھی انسان کسی دوسرے انسان کے لیے ذمہ دار نہیں ہے۔ آپ کی ڈیوٹی کنوے کرنے کی ہے، کنونس کرنے کی نہیں ہے۔ جو بھی اچھی نیک بات، جو بھی چیز آپ کو پتہ چلتی ہے وہ آگے پہنچانی ہے، اچھے طریقے سے، حکمت کے ساتھ، نرمی کے ساتھ آگے وہ بات پہنچانی ہے۔ لیکن اگلا بندہ فالو کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے، یہ اس کا اپنا فیل ہے۔ تو جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی آپ یہ دیکھیں کہ یہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان کے ذمہ دار نہیں ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈیوٹی تھی کہ کنوے کر دیا جائے، جو اللہ تعالیٰ کا پیغام آیا ہے، جو وحی آئی ہے ان تک، وہ ان کو کنوے کر دی جائے۔ لیکن انہیں کنونس کرنا ان کی ذمہ داری نہیں ہے۔ یہ ذمہ داری نہیں ہے کہ یہ جنت میں کیوں نہیں گئے، یہ جہنم میں کیوں گئے، یہ نہیں پوچھا جائے گا آپ سے۔ وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا لتنذر أم القرى ومن حولها۔ اور اسی طرح ہم نے وحی کیا ہے آپ کی طرف یہ قرآن عربی، یعنی کہ عربی زبان میں، تاکہ آپ خبردار کر دیں بستیوں کے مرکز کو۔ اگر جیسے کہ کچھ جگہ پہ یہ آتا ہے کہ حضرت آدم جو تھے پہلی دفعہ خانہ کعبہ انہوں نے تعمیر کیا تھا، تو تب بھی آپ یہ دیکھیں کہ مکہ جو ہے وہ سینٹر بنتا ہے۔ اور ویسے بھی ہم جانتے ہیں کہ مکہ جو ہے وہ ایک بالکل مین گڑھ تھا اس وقت، وہیں سے تجارت ہو رہی تھی، ارد گرد سے لوگ وہیں پہ تجارت کے لیے آتے تھے۔ اسی حرم کے اندر جو تھا وہ لوگوں نے اپنے بت رکھے ہوئے تھے، تو وہ ایک سینٹر، بستی مرکز تھا بستیوں کا، تاکہ آپ خبردار کر دیں بستیوں کے مرکز اور اس کے ارد گرد رہنے والوں کو، یعنی کہ جو ارد گرد کے لوگ بھی تھے، اور حتیٰ کہ پوری دنیا تک پھر یہ ایکسپینڈ ہوا یہ دین۔ آج کہاں کہاں مسلمان موجود نہیں ہیں، کون سا ایسا علاقہ ہے جہاں پہ مسلمان موجود نہیں ہیں، تو ان کو آگاہ کر دیا جائے ارد گرد کے لوگوں کو بھی۔ وتنذر يوم الجمع لا ريب فيه فريق في الجنة وفريق في السعير۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم خبردار کر دیں اس جمع ہونے والے دن سے جس میں کوئی شک نہیں۔ کون سے دن کی بات ہو رہی ہے؟ کس دن سے خبردار کیا جا رہا ہے؟ یعنی آپ کی آواز نہیں آئی، آپ کا مائک اوپن ہے؟ محشر، سوری؟ روز محشر، قیامت کا دن، ایگزیکٹلی قیامت، قیامت کا دن، روز محشر۔ جی بالکل قیامت کے دن سے کے بارے میں خبردار کیا جا رہا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم خبردار کر دیں اس جمع ہونے والے دن سے جس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اس دن ایک گروہ جنت میں جائے گا اور ایک گروہ جہنم میں جائے گا، یعنی کہ اس دن وہ ہوگا جس دن کے فیصلہ کر دیا جائے گا
کہ کون جنت میں جا رہا ہے کون دوزخ میں جا رہا ہے، وہ ایک دن ہے۔ تو آج ہم جو لوگوں کے اوپر ٹیگ کر دیتے ہیں، یہ انتہائی غلط طریقہ ہے۔ ہم نہیں جانتے کہ کون جنت میں جائے گا کون دوزخ میں جائے گا۔ آپ کو یاد ہوگا ہم نے ایک حدیث بھی اس سے ریلیٹڈ پڑھی تھی کہ انسان ایسا بھی ہوگا کہ کوئی انسان ساری عمر جنتیوں جیسا کام کرتا رہے گا، حتیٰ کہ اس ایک ہاتھ جنت رہ جائے گی، اور پھر اس کے اوپر تقدیر کا لکھا غالب آ جائے گا اور وہ برے کام کرنا شروع کر دے گا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں کہ کسی کے دل میں کیا ہے، کون کس عمل کے ساتھ کام کر رہا ہے، کس نیت کے ساتھ کام کر رہا ہے، یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں۔ تو اس دن فیصلہ ہو جائے گا کہ کون جنت میں جانے والے لوگ ہیں اور کون لوگ ہیں جو کہ جہنم میں جانے والے ہیں۔ ولو شاء الله لجعلهم أمة واحدة ولكن يدخل من يشاء في رحمته والظالمون ما لهم من ولي ولا نصير۔ اور اگر اللہ چاہتا تو انہیں ایک ہی امت بنا دیتا، مطلب یہ ڈیوائیڈ ہوتے ہی نہ، زبردستی سبھی کو مسلمان بنا کے اس دنیا میں بھیج دیا جاتا۔ اللہ تعالیٰ چاہتے تو دل اس طرح پلٹ دیے جاتے، لیکن یہ دنیا جو ہے یہ تو ایک امتحان کی جگہ ہے نا۔ لیکن اللہ داخل کرتا ہے اپنی رحمت میں جس کو چاہتا ہے، اور جو ظالم کافر اور مشرک ہوں گے ان کے لیے نہ کوئی حمایتی ہوگا اور نہ کوئی مددگار۔ دیکھیں بیٹے، صاف سا رول ہے، اگر آپ نے کسی یونیورسٹی میں ایڈمیشن لینا ہے تو آپ اس کے لیے محنت کریں گے، ایسا ہی ہے؟ یا بغیر محنت کے بغیر کچھ کیے آپ کو یونیورسٹی میں یا کسی کالج میں کسی بڑی جگہ پہ ایڈمیشن مل جائے گا؟ کیا خیال ہے آپ کا؟ بغیر کسی تگرگ کے؟ جی نو میم، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ دنیا میں بھی ہمارا مطلب یہی ہے، اچھے کام کرنا، یا اس سے ہی ہمیں آگے جا کے کچھ ملے گا، باقی کسی اچھی یونیورسٹی میں اگر آپ جانا چاہتے ہیں یا آپ کسی پوزیشن پہ پہنچنا چاہتے ہیں، اگر کوئی ڈاکٹر بننا چاہ رہا ہے تو اس کے لیے محنت اس سے پہلے ہمیں ٹیسٹ دینے ہوں گے، تبھی شاید اگر پاس ہوئے تو ہی ہم جائیں گے، ورنہ تو نہیں جائیں گے۔ بالکل، یہ ٹیسٹ ہمیں اس دنیا میں دینے ہوں گے جیسے کہ ہم دنیاوی چیزوں کو حاصل کرنے کے لیے بھی ٹیسٹ دے رہے ہوتے ہیں۔ اگر کوئی چاہتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو اپنی رحمت میں داخل کرے، اگر کوئی چاہتا ہے کہ اس کو ہدایت دی جائے تو وہ اس کے لیے محنت کرے گا، اس کے لیے تگ و دو کرے گا، اس کے لیے وہ اپنا علم بڑھائے گا، وہ مختلف جگہوں سے ڈفرینٹ سورسز سے اس علم کو بڑھانے کی کوشش کرے گا، نہ کہ وہ ہاتھ پہ ہاتھ دھرا بیٹھا رہے گا اور اسے لگے گا کہ ٹھیک ہے اگر ہدایت ملنی ہوگی تو اللہ تعالیٰ مجھے ایسے ہی ہدایت دے دیں گے۔ یہ تو ایک سٹرگل ہے جو کہ سب کو کرنی ہے، انسان کو خود پروو کرنا ہے کہ وہ اس قابل ہے کہ وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی راہ پہ چل سکے، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو ہدایت بخشے، اپنی نیک نیتی، اپنی خلوص اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ مخلص ہونا، اخلاص شو کرائے گا کہ میں صرف اور صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کو راضی کرنا چاہتی ہوں۔ ایسے ہی شخص کو ہدایت دی جائے گی نا، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے مشکل نہیں ہے کہ وہ سب کو مسلمان کر دیں، لیکن یہ ایک ٹیسٹ ہے۔ ہمیں یہ پوزیشن، یہ جنت کو یا اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس جو ایک خاص مقام ہے اس کو ارن کرنے کے لیے محنت کرنی ہے۔ ایسے ہی نہیں ہوگا کہ کوئی بھی ہے اور اس کو ہدایت دے دی جائے۔ کوئی دین کو، ابو جہل تھا یا ابو لہب تھا، جس طرح وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اگینسٹ کام کر رہے تھے، انسان کو اپنا آپ پروف کرنا پڑتا ہے کہ کون ہے جو کہ اس ہدایت کے لائق ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں۔ آگے چلتے ہیں۔ أم اتخذوا من دونه أولياء فالله هو الولي وهو يحيي الموتى وهو على كل شيء قدير۔ کیا انہوں نے اللہ کے سوا کوئی اور حمایتی بنا لیے ہیں؟ وہ بت رکھے ہوئے ہیں یا اپنے پیر بنا رکھے ہیں یا اپنے آپ کو کسی جانور سے کے ساتھ ایسوسیٹ کیا ہوا ہے، کوئی اور حمایتی بنا لیے ہیں؟ سو حمایتی تو صرف اللہ ہی ہے۔ اصل حمایتی جو ہے نا، اگر کسی کو بچا سکتے ہیں تو وہ صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی ہے جو دوزخ سے بچا سکتے ہیں، اور وہی ہے جو زندہ کرے گا مردوں کو، اور وہ ہر چیز پہ قادر ہے۔ یہ اتنی امیزنگ بات ہے، یہ جو
ان بہت سی آپ دیکھیں گے، بہت بار قرآن میں آیا ہے وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدیر، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر چیز پہ قادر ہے۔ یہ بات یاد رکھیں، یہ بات ہم نے پہلے بھی کی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ مسبب الاسباب ہے، یعنی کہ اسباب کے پیدا کرنے والے۔ اگر انسان کو پیاس لگی ہے نا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ پانی بنانے، وہ ذات ہے جنہوں نے پانی کو بنایا ہے، وہ اسباب کے پیدا کرنے والے ہیں۔ جو اگر ہمیں کوئی کوئی ہماری بیچ میں کوئی مڈل مین کوئی کام ہمیں ہے اور کوئی بیچ میں ہماری مدد کر دیتے ہیں، ان کے وہ پیدا کرنے والے ہیں اس شخص کے، وہ پیدا کرتے ہیں اسباب کو، تو وہ ہر چیز پہ قادر ہے۔ اس چیز کو سمجھنا چاہیے۔ دیکھیے انسان اگر شرک کرتا ہے یا کسی اور پہ ڈپینڈنٹ ہوتا ہے، وہ اسی وقت ہو رہا ہوتا ہے جب اسے کوئی اور راہ نظر نہیں آ رہی ہوتی، جب وہ یہ نہیں سمجھ پا رہا ہوتا کہ میرا یہ کام کیسے ہوگا۔ جب اس کو اس بات پہ یقین ہو جائے نا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہر چیز پہ قادر ہے، وہ کچھ بھی کر سکتے ہیں، تو پھر وہ کنیکشن ڈیولپ ہوگا۔ اس بات پہ ایمان ہونا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کچھ بھی کر سکتے ہیں، وہ ہر چیز پہ قادر ہے۔ آگے چلتے ہیں۔ وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله ذلكم الله ربي عليه توكلت وإليه أنيب۔ اور جس بات میں بھی تم اختلاف کرو تو اس کا فیصلہ اللہ ہی کی طرف ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں جن چیزوں پہ لوگ اختلاف کر رہے ہوتے ہیں۔ وہ ہے اللہ میرا رب، اسی پر میں نے توکل کیا ہے اور اسی کی طرف میں رجوع کرتا ہوں۔ فاطر السماوات والأرض جعل لكم من أنفسكم أزواجا ومن الأنعام أزواجا۔ وہ آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے، اس نے تمہاری ہی نوع سے تمہارے جوڑے بنائے، یعنی کہ ایک انسان ہے، انسان ہی اس کا جوڑا ہے، ایک میل ہے، فیمیل بنایا، اور چوپایوں میں بھی جوڑے بنائے۔ يذرأكم فيه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير۔ اسی میں وہ تمہاری افزائش کرتا ہے، یعنی کہ انسان پھر ملٹیپلائی کرتا ہے، یا جو جاندار ہیں وہ اور ملٹیپلائی کرتے ہیں، افزائش ہوتی ہے، ایک جوڑے سے اور جوڑے بنتے ہیں۔ اس کی مثال کسی بھی کوئی شے نہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ جیسا کوئی نہیں، اور وہی ہے سب کچھ سننے والا، سب کچھ دیکھنے والا۔ له مقاليد السماوات والأرض يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه بكل شيء عليم۔ اسی کے لیے ہے آسمانوں اور زمین کی تمام کنجیاں، ہر چیز، تمام جو خزانے ہیں نا زمین، آسمان و زمین کے، وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ وہ کشادہ کر دیتا ہے رزق جس کے لیے چاہتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے ناپ تول کر دیتا ہے۔ یقیناً وہ ہر چیز کا جاننے والا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں کہ کس کو کب کیا دینا ہے۔ ہمیں لگتا ہے کہ اگر ہمارے پاس فلاں چیز ہو، فلاں چیز ہو، تو ہم اور بھی زیادہ پتہ نہیں کیا کر دیں گے دین کے لیے، لیکن ہم نہیں جانتے کہ ہمارے اندر کیا کمزوریاں ہیں اور ہم اس چیز کو ڈیلیور نہ کر پائیں۔ تو ہر چیز میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی حکمت ہے۔ اگر کسی کے پاس نہیں ہے تو وہ اس کے لیے بہتر ہے کہ اس کے پاس نہ ہو، اور جو چیز اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کسی کو عطا کر دی ہے، اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ اس کے لیے اس میں ہی بھلائی تھی۔ یہ بات سمجھ آ رہی ہے بیٹے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ کس کو کیا اور کب دینا ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ جتنی بھی یہ جو دل کی بیماریاں ہوتی ہیں نا، یہ جو حسد ہوتا ہے یا جلن ہوتی ہے کہ جی فلاں کے پاس یہ چیز ہے اور فلاں کے پاس وہ چیز ہے اور میرے پاس یہ چیز نہیں ہے، اگر کوئی اس آیت کے اوپر ایمان رکھتا ہے نا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہیں وہ ہر چیز کے جاننے والے ہیں، وہ کشادہ کر دیتے ہیں رزق کو۔ رزق کین بی اینی تھنگ، کسی کی انٹلیکٹ ہو سکتی ہے، کسی کے پاس مال ہو سکتا ہے، اولاد ہو سکتی ہے، رزق ہم پہلے سے جانتے ہیں، رزق کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں کہ کس کو کیا دینا ہے اور کب دینا ہے، کس کو بیٹیاں دینی ہیں، کس کو بیٹے دینے ہیں، کس کو دونوں نہیں دینے،
اللہ سبحانہ تعالیٰ جانتے ہیں کس کو دونوں دینے ہیں، کس کو زیادہ اسمارٹ بنانا ہے، کس کے پاس وسائل ایسے ہوں گے کہ یہ زیادہ بہتر دین کا کام کر سکے گا، کسی کو مال زیادہ بہتر دینا ہے کہ ہو سکتا ہے اس کے ارد گرد ایسے زیادہ تر لوگ ہوں جن کو ضرورت ہو اس مال کی۔ تو اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں کہ کس کو کیا دینا ہے اور کب دینا ہے۔ کئی دفعہ شروع میں انسان اسٹرگل کر رہا ہوتا ہے، بعد میں اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو عطا کر دیتے ہیں۔ وہ اسٹرگلنگ پیریڈ بھی آزمائش تھی، جب عطا کر دیا گیا تب بھی آزمائش ہے۔ آج میں سوچ رہی تھی ماشاءاللہ، جب میں اس کے لیے پریپیئر کری تھی، کہ 25واں ماشاءاللہ پارہ ہے، بہت سارے ایسے کانسیپٹس ہیں جو کہ آلریڈی ہمارے پختہ ہو چکے ہوں گے، کیا ایسا ہے؟ یس میم۔ کیونکہ قرآن میں بہت سارے ٹاپکس آپ نے نوٹس کیا ہوگا ریپیٹڈلی آتے ہیں، بہت ساری چیزیں۔ جی کچھ کہیں گے آپ؟ یس میم، مطلب اس کا یہ ہے کہ مطلب جس کے پاس جو ہے وہ بھی اس کا ٹیسٹ ہے، اور جس کے پاس نہیں ہے وہ بھی اس کا ٹیسٹ ہی ہے۔ ایگزیکٹلی، یہ ماشاءاللہ یہ وہ والی چیزیں ہیں جو کہ ہم نے ریپیٹڈلی ہم نے ڈسکس کی ہیں، قرآن میں یہ والے کانسیپٹ بارہا آئے ہیں۔ اور دیکھیں، انفارچونیٹلی ہم لوگ قرآن کی عزت کرتے ہیں، لیکن اس حد تک کہ ہم نے اس کو پڑھا اور اس کو صاف ستھرا کر کے اوپر کہیں رکھ دیا۔ اور ایک کلاس تو ویسی ہے جو کہ بالکل قرآن کی عزت کرتی ہے کہ ہاں قرآن ایک بڑی مقدس کتاب ہے، لیکن انہوں نے کبھی زندگی میں اس کو کھول کے پڑھا ہی نہیں کہ اس کے اندر لکھا ہوا کیا ہے۔ اصل مقصد قرآن کا یہ ہے کہ ہم اس کو کھولیں، اس کو پڑھیں، اس کو سمجھیں، اس پہ عمل کریں، اس کو پھیلائیں۔ اصل قرآن کا حق یہ ہے ہمارے اوپر۔ تو یہ بات یاد رکھیں کہ جب تک انسان قرآن کو کھول کے پڑھے گا نہیں، اس کو اپنی زندگی کے مسئلے سالو نہیں کر پائے گا وہ۔ کیونکہ آپ یہ دیکھیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ کس کو کب کہاں اور کیا دینا ہے۔ وہ جانتے ہیں کس کا رزق کو کشادہ کرنا ہے اور کس کے لیے تنگی کرنی ہے۔ یہ کون سا اگر کسی کو پتہ ہی نہیں ہے تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ اس کے لیے زندگی گزارنی آسان ہے یا مشکل؟ کیا خیال ہے آپ کا؟ میم بہت مشکل ہے۔ قرآن میں جو چیزیں ہم نے اسٹارٹ کی ہے جب سے کلاس، اور جو سیکھی ہے اس سے تو یہی ہے کہ زندگی جو ہے وہ آسان ہو گئی ہے۔ اللہ پاک پہ توکل زیادہ ہو گیا ہے کہ جو ہو رہا ہے اللہ پاک کی مرضی سے ہو رہا ہے، اور اس میں ہمارے لیے بہتری ہے۔ ایگزیکٹلی، بہت اچھی بات کی ہے نی آپ نے، کہ جب انسان قرآن کو پڑھتا ہے نا، جب انسان قرآن کو کھولتا ہے، جب اس کو سمجھنا شروع کرتا ہے، تب آپ کو پتہ چلتا ہے کہ زندگی کا اصل مقصد کیا ہے، اور جو کچھ بھی ارد گرد ہے جس کو ہم نے اپنی زندگیوں کا اصل مقصد بنا رکھا ہے، وہ اصل مقصد ہے ہی نہیں۔ دین تو کچھ اور ہی ہے، اسلام تو کوئی اور ہی ہے جسے ہم فالو کر رہے ہیں آج کل، جس کو دین کہا جا رہا ہے کہ جس بس نماز پڑھ لی، روزہ رکھ لیا، یا تھوڑی بہت گزرتے ہوئے کسی کو پیسے دے دیے، ہمیں لگتا ہے کہ ہم نے بہت نیکی کا کام کر لیا۔ حالانکہ اس میں غیبت کے بارے میں بھی بہت کچھ ہے، اس میں جلن اور حسد سے بچنے کی بھی بہت ساری چیزیں ہیں، اس میں یہ کانسیپٹ کہ تمہاری زندگی کا مقصد جو ہے وہ یہ نہیں ہے کہ تم بس کھاؤ پیو، وہ تو جانور بھی کر رہے ہوتے۔ تو جب تک آپ انسان اس قرآن کو پڑھے گا نہیں، اس کو کھول کے سمجھے گا نہیں۔ اور ایک بات اور، مجھے کچھ بچوں کی اس طرح کا میسج آیا جس سے مجھے لگا کہ انہیں لگتا ہے کہ بس انہوں نے تھوڑا سا قرآن کا پارٹ پڑھ لیا ہے تو شاید یہ کافی ہے ان کے لیے، اور وہ آگے اس کو سمجھا سکتے ہیں یا پڑھا سکتے ہیں۔ دیکھیں بیٹا، میں یہ بات یہاں پہ ضرور ایڈ کرنا چاہوں گی کہ قرآن کو مکمل پڑھنا ضروری ہے۔ کوئی آپ قرآن کے پارٹ بٹس اینڈ پیسز میں نہیں پڑھ سکتے کہ آپ نے اتنا پڑھ لیا ہے چلو میں اس کو دوبارہ ریپیٹ کر لوں اور میں یہ آگے والا بعد میں پڑھوں گی، لیکن میں پہلے لوگوں کو پڑھانا شروع کر دوں۔ دیکھیے، جب آپ قرآن پورا پڑھتے ہیں نا تو اس کے ساتھ ایک انسان کا انٹلیکٹ ڈیولپ ہوتا ہے، ایک انٹلیکچوئل لیول آپ اچیو کرتے ہیں، آپ کو چیزیں سمجھ آنی شروع ہوتی ہیں۔ قرآن میں ایک ٹاپک مختلف جگہ پہ مختلف طریقے سے ڈسکس کیا گیا ہے، تو پہلے اپنا علم بڑھائیں۔ یہ بھی بہت ضروری ہے کہ پہلے اپنا علم بڑھایا جائے۔ مجھے کئی دفعہ بچوں کا کچھ میسیجز سے اس طرح سے لگا کہ انہیں لگا کہ اچھا انہوں نے بس ایک دفعہ اگر تھوڑا سا قرآن پڑھ لیا ہے، سمجھ لیا ہے قرآن 14 سے یا کسی ایک سورس سے، تو ان کے لیے انف ہے۔ ایسا نہیں ہے۔ اس کے بارے میں، قرآن کے بارے میں آتا ہے علم والے اس سے کبھی سیر نہیں ہوں گے۔
آپ قرآن پڑھتے رہیں، یہ قیامت تک کے لیے، اور آپ اس کے نئے نئے پرسپیکٹیو دیکھیں گے. آپ جس زمانے میں ہوں گے، جس سچویشن میں ہوں گے، آپ کئی آیتوں کو اسی ایگزیکٹ اس جگہ پہ ریلیٹ کر پا رہے ہوں گے اس سے. تو ضروری ہے کہ اس. جی بتائیے. میم پتہ ہے میرے ساتھ مطلب یہ ہوتا ہے کہ جیسے میں قرآن کی جرنی کو اسٹارٹ کرتی ہوں نا، تو میں بیچ میں ڈیلی بھی پڑھ جاتی ہوں، لیکن جب میں اسٹارٹ کرتی ہوں اور میں پھر یہ مطلب ایک فیصلہ کرتی ہوں کہ اب مجھے قرآن کو نہیں چھوڑنا. لائک مجھے ایسی تھاٹس آتی ہیں کہ اب کیا ساری زندگی مطلب تم ایسی ہی چلتی رہو گی، مطلب بس قرآن سے تم جواب ڈھونڈو گی، پھر یہ پھر لائک ایسی ایسی تھاٹس آتی ہیں کہ میں بالکل بیٹھ جاتی ہوں، مجھے یہ کیا ہو رہا ہے میرے ساتھ. اور پھر نا مطلب یہ بھی تھوڑا آتی ہے کہ ریلیکسیشن تو ہوگی ہی نہیں، کیونکہ احکام پہ احکام ہوگا، تمہارے پاس یہ ہوگا وہ ہوگا، ہر وقت تم نفس کا جائزہ لیتی رہو گی، تو خود کو ریلیکس بھی تو رکھو. تو اس کنڈیشن میں مطلب مجھے خود کو نا تھوڑا سا موٹیویٹ کرنا ہوتا ہے. بیٹے دیکھیں، قرآن میں اگر آپ اسپیشلی یہ جو ٹینز والا ٹائم ہے نا بیٹا، یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. کیوں ہوتا ہے؟ اس میں آپ کی کریٹیکل تھنکنگ ڈیولپ ہو رہی ہوتی ہے. 12 ایئرس کے بعد جو ہے نا، انسان کی کریٹیکل تھنکنگ ڈیولپ ہونا شروع ہوتی ہے. بچہ سوچنا شروع ہوتا ہے، کیوں، کیا، کاز اینڈ افیکٹ، کانسیکوینسز، یہ ساری چیزیں سوچنا شروع ہوتا ہے. اگر آپ کا اس ایج میں قرآن کے ساتھ ایک کنیکشن بن جاتا ہے نا، تو انشاءاللہ ایک ٹائم کے بعد آپ کے پاس آپ کی باقی کی زندگی آسان ہو جاتی ہے. کیوں؟ کیونکہ آپ کا ایک مزاج بن چکا ہوتا ہے کہ آپ نے کہاں قرآن سے فوراً ہیلپ لینی ہے. اس لیے ضروری یہ ہے کہ یہ ارلی ایئرز میں زندگی کے، ہمارے ہاں مسئلہ یہ کہ ہم لیٹر ایئرز میں 20-30 سال کے ہونے کے بعد ہم سوچتے ہیں اچھا قرآن تو تب پڑھنا ہے. نہیں، اگر آپ ابھی پڑھ لیں گے نا، آپ ابھی کنیکٹ کر جائیں گے قرآن سے، تو آپ کا ایک مزاج ڈیولپ ہوگا، آپ کا ایک تھاٹ پروسیس ہو جائے گا، اچھا مجھے قرآن سے یہاں پہ مدد لینی ہے. اور پھر یہ والے ایئرز وہ ہیں جب آپ کو یاد رہ جاتا، ریٹین کر جاتا ہے، یہ نالج جو ہے آپ کے ذہن میں رہ جاتی ہے. تو آپ کو ہر چیز کے لیے اٹھا کے بار بار کھولنا نہیں پڑے گا، آپ کو کئی چیزیں یاد رہ جائیں گی اگلے سالوں میں جا کر. اور پھر آپ کا ایک تھاٹ پروسیس ہوگا کہ اچھا مجھے اگر یہ مسئلہ آیا ہے تو میں نے کس طرح سے قرآن کو لے کے چلنا ہے. زندگی دیکھیں، یہ جو دنیا ہے نا، یہ نہ ہی جہنم ہے نہ ہی جنت ہے. تو یہاں پہ ہمیشہ مشکلیں بھی نہیں ہوں گی اور ہمیشہ آسانیاں بھی نہیں ہوں گی. یہ معاملہ بین بین والا رہے گا. کبھی آسان ٹائم آ جائے گا، لیکن پھر ایک دفعہ مشکل ٹائم آئے گا، اس میں انسان کا صبر چیک ہوگا. پھر آسان ٹائم آئے گا، اس میں انسان کا شوگر ٹیسٹ ہوگا. ٹھیک ہے. میم اس میں پھر جو ایمان پھر لو ہوتا ہے نا، تو پتہ ہے پھر اور زیادہ نا مطلب فرسٹریشن ہوتی ہے، مطلب اینگزائٹی ہوتی ہے پھر مجھے بہت زیادہ کہ ایک کنڈیشن آ رہی ہے آپ کی، مطلب ایک مشکل کنڈیشن آ رہی ہے اور پھر اوپر سے آپ کا ایمان بھی لو جا رہا ہے. تو اس کنڈیشن میں اور مشکل ہو جاتا ہے کہ آپ اس سچویشن کو اوور کم کیسے کریں، کیونکہ اگر مشکل آ رہی ہے لیکن آپ کا ایمان بہت ہائی جا رہا ہے نا، تو پھر مسئلہ نہیں ہوتا، پھر آپ کے پاس صبر بھی آ جاتا ہے، پھر شکر بھی آ جاتا ہے، پھر آپ ہیپیلی رہ لیتے ہو. میرا بچہ لیکن جب ہمیشہ آپ کرتا ہے نا، یہ شیطان کا وسوسہ ہوتا ہے کہ ایمان لو ہے. یہ یاد رکھیے گا، یہ صرف شیطان کی طرف سے وسوسہ ہوتا ہے. جسٹ ہینگ آن. ہمیشہ یہ نہیں ہوگا کہ انسان جو ہے وہ بالکل اپنا 100% اسکور کرے گا. سمجھ رہی ہیں میری بات؟ جسٹ ہینگ آن. کئی دفعہ یہ ہوتا ہے کہ آپ ایک کلف سے بس لٹکے ہوئے اور آپ کی ایک انگلی لٹکی ہوئی ہے، اور یہی ٹیسٹ ہو رہا ہے کہ یہ انگلی کتنی لٹکی رہتی ہے. میرا پوائنٹ سمجھ رہے؟ ہمارا مقصد صرف یہ ہے زندگی کا کہ ہم نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اطاعت میں زندگی گزارنی ہے. اگر کوئی ٹیسٹ آتا ہے، میرے جو والد ہیں نا، تو انہوں نے جب گاڑی ڈرائیو کرنی سکھائی نا، تو ایک جگہ ایک رش پہ جب پھنسے تو انہوں نے کہا یہاں پہ نا روک لو گاڑی، یہ ابھی آگے سے رش چھٹ جائے گا اور تم پھر آرام سے نکل جاؤ گی. تو وہی ہوا، تھوڑی دیر بعد جو رش تھا نا وہ آگے سے ہٹ گیا، اور پھر آرام سے ڈرائیو کر، وہ سیکھ رہے تھے اس وقت، تو آرام سے پھر کوئی ٹینشن نہیں ہوئی. آپ رک گئے، آپ نے گاڑی سٹاپ کر لی اور آگے سے رش چھٹ گیا. کئی دفعہ آپ کی زندگی میں ایگزیکٹلی ایسے ہی ہوتا ہے. آپ وہاں پہ سٹاپ کر جائیں اور پھر آرام سے زندگی میں سے وہ سارے مشکلات ہٹ جاتی ہیں. آپ کا کئی دفعہ صرف پیشنٹ، صبر کیا ہے، یہ پرابلم آ گئی ہے، اب آپ سکون سے ذرا بیٹھ جائیں. یہ نہ کریں کہ کوئی ایسی حرکت کر بیٹھیں کہ وہ اسلام کے خلاف ہو. بس آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ نے کچھ نیگیٹو نہیں کرنا، باقی آٹومیٹکلی پازیٹیو ہو جائے گا. سمجھیے میری بات؟
تو ہماری زندگی کا مقصد یہ ہونا چاہیے کہ جسٹ ہینگ آن، جو قرآن کہہ رہا ہے نا بس اس کے ساتھ انسان نے اپنے آپ کو جوڑے رکھنا ہے۔ اب یہ فار ایگزامپل یہ جیسے آج کی آیت آئی ہے، اس کا ہمارا لیسن یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ کب کس کو کیا اور کس کو کیا دینا ہے اور کب دینا ہے۔ جب آپ کو یہ کانسیپٹ آپ کے دل و دماغ میں بیٹھ گیا نا، اب آپ کے لیے باقی کے مرحلے آسان ہو جائیں گے۔ اب آپ کو بار بار یہ کھول کے پڑھنا نہیں پڑے گا، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ہر کام میں حکمت ہے۔ ٹھیک ہے میں جی۔ میرے خیال سے اگر انسان یہ چیز سمجھ لے نا کہ جو چیز ہو رہی ہے وہ اللہ کی مرضی سے ہو رہی ہے ہوں اور آگے بھی وہی ہوگا، تو پھر انسان کو آٹومیٹکلی صبر آ ہی جاتا ہے اس چیز پہ، وہ ایکسیپٹ کر ہی لیتا ہے کہ جو ہو رہا ہے بس میرے اچھے کے لیے ہی ہے، اللہ کو پتہ ہے، چاہے وہ پھر لوگ برا کرے یا کچھ بھی۔ بالکل، آپ نے بس ٹھہر کے اپنا ایمان پختہ رکھنا ہوتا ہے، بڑی اچھی بات کی آپ نے، نہیں انسان وہیں ٹھہر۔ اور اس میں آپ بس شیطان کی طرف سے بھی آتے ہیں، انسان تھوڑی دیر کے لیے بہک پٹک بھی جاتا ہے، لیکن مطلب وہی ہے نا، ایک آپ کو اچھا فرشتہ ملا ہوتا ہے، ایک مطلب جو برائی کی طرف بڑھاتا ہے، وہ کہتا ہے برائی کرو، ایک اچھائی کی طرف۔ تو آپ اگر دل میں ایمان ہوتا ہے تو اچھائی والا فرشتہ ہے، ہم تھوڑی دیر بعد اس کی ہی سننے لگتے ہیں کہ نہیں وہ غلط ہے، ہمیں ایسا نہیں سوچنا چاہیے جو ہوا ہے۔ اب جب بھی میں نے ہے نا یہ کر لیا ہے نا اپنے آپ سے ہی، جب بھی کچھ ایسا ہوتا ہے میں کہتی ہوں کہ نہیں، اللہ تعالیٰ کی ذات بہت پرفیکٹ ہے، جو بھی ہوا ہے اللہ تعالیٰ نے بہت پرفیکٹ کیا ہے میرے ساتھ، اللہ تعالیٰ کبھی بھی کچھ بھی غلط برا نہیں کر سکتے، بالکل، تو اس سے بڑا وہ ہوتا ہے دل کو۔ آپ کو تسلی ملتی ہے، اور یقین کریں جب انسان اپنے آپ کو اس طرح سے ٹرین کر لیتا ہے نا تو اس کے لیے باقی کی بہت ساری منزلیں آسان ہو جاتی ہیں۔ لیکن یہ لیول اچیو کرنا پڑتا ہے آپ کو نا، یہ خود کو آپ کو سمجھانی پڑتی ہے، بار بار یہ بات سمجھانی پڑتی ہے، اور پھر ایک ٹائم آتا ہے جب آپ یہ لیول اچیو کر لیتے ہیں کہ جب آپ کے سامنے کوئی مشکل آ کے کھڑی ہوتی ہے تو آپ کے فوراً ذہن میں آتا ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اور انشاءاللہ یہ دور ہو جائے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں کہ اس وقت ایسا میرے ساتھ کیوں ہوا ہے۔ چلیں آگے چلتے ہیں۔ شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين۔ اے مسلمانوں، اللہ نے تمہارے لیے دین میں وہی کچھ مقرر کیا ہے جس کی وصیت اس نے نوح کو کی تھی، اور جس کی وحی ہم نے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی طرف کی ہے، اور جس کی وصیت ہم نے کی تھی ابراہیم کو اور موسیٰ کو اور عیسیٰ کو کہ قائم کرو دین کو۔ ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم إليه الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب۔ اور اس میں تفرقہ نہ ڈالو، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بہت بھاری ہے یہ مشرکین پر یہ بات جس کی طرف آپ ان کو بلا رہے ہیں۔ یعنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا جا رہا ہے کہ تمہیں جو پیغام آپ کی طرف آیا یہ وہی ہے جو کہ حضرت نوح کو وصیت کی گئی تھی، اور وہی آپ کی طرف کی گئی ہے، اور یہی پیغام حضرت ابراہیم، حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ لے کر آئے تھے کہ دین کو قائم کرو اور تفرقے میں نہ ڈالو، اور اس میں تفرقہ نہ ڈالو۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بہت بھاری ہے مشرکین پر یہ بات جس کی طرف آپ ان کو بلا رہے ہیں۔ اللہ جس کو چاہتا ہے اپنی طرف آنے کے لیے چن لیتا ہے، اور وہ اپنی طرف ہدایت اسے دیتا ہے جو خود رجوع کرتا ہے۔ یہ بات ہمیشہ یاد رکھنی چاہیے کہ انسان اپنی ولنگنس شو کراتا ہے، جو کہ حدیث ہم پڑھ کے آ چکے ہیں کہ انسان ایک ہاتھ آتا ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ 10 ہاتھ آتے ہیں، انسان چل کے آتا ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ دوڑ کے آتے ہیں۔ تو پہلا سٹیپ کون لے رہا ہے؟ انسان خود لے رہا ہے، اسی طرح جیسے کہ قرآن میں ہے ابھی یہاں ہم پڑھیں، اور وہ اپنی طرف ہدایت اسے دیتا ہے جو خود رجوع کرتا ہے۔ تو یہ بات بڑی امپورٹنٹ ہے۔ ایک اور جو بہت امپورٹنٹ بات کہ جو دین کو قائم کرنے والی بات ہے اور تفرقے سے دور رہنے والی بات ہے، دیکھیں آج خاص کر یہ بات بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ جو ڈفرینسز ہیں نا
ان کے بارے میں بات کرنے سے بہتر ہے کہ ہم ایک ہو کے اس دین کا میسج دنیا تک پہنچائیں. کیونکہ آج کل جس طرح سے اسلام کے اگینسٹ پروپیگنڈا ہو رہا ہے، اسلام کے اگینسٹ، مسلمانوں کے اگینسٹ جس طرح سے قومیں ہو رہی ہیں، لوگ ہو رہے ہیں، آج کل یہ بہت ضروری ہے کہ ہم ڈفرینسز کو بھول کر ایک دین کی بات کریں، بجائے اس کے کہ ان پوائنٹس کے اوپر بحث کی جائے کہ رفع یدین کرنا ہے نہیں کرنا، کیا کرنا ہے، کس طرح سے کرنا ہے، یا سجدے کے بارے میں کہ کہاں کتنا ہاتھ رکھنا ہے، یا قیام میں کدھر ہاتھ رکھنا ہے، اوپر رکھنا ہے، نیچے ان ڈفرینسز کو علیحدہ رکھیں، سائڈ پہ رکھیں، اور ایکچول کرنے کا کام ہے وہ یہ ہے کہ دین اسلام کو قائم کیا جائے ان کے جیسے اوپر. میم پتہ ہے میں نے ایک چیز نا تو وہ کی ہے بہت زیادہ میں نے آبزرو کی ہے، وہ یہ کہ جیسے اہل حدیث کا جو ہے اپنا جو ان کی جو اذان ہے وہ تھوڑی سی جلدی ہو جاتی ہے، ہوں اور جو اہل سنت والجماعت والا ہے ان کی اذان تھوڑی لیٹ ہوتی ہے. اب ہوں بات یہاں پہ ساری مطلب میں صرف یہ کہتی ہوں کہ اذان تو اذان ہے نا، اور جب نماز کا ٹائم انٹر ہو گیا ہے تو ہوں پھر اس بحث میں ہم کیوں پڑ جاتے ہیں کہ ابھی تو اہل حدیث کی اذان ہوئی ہے، اہل سنت کی ہوگی تو ہم تب پڑھیں گے. بالکل ایسا ہی ہے، جب بالکل. اللہ کا حکم آ گیا اور اذان کا ٹائم جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی، اس وقت جب حضرت بلال نے اذان دینے سے پہلے والا جو ٹائم تھا تو وہ لوگ کیسے نماز پڑھتے تھے، وہ ٹائم دیکھتے تھے کہ کس طرح سے وہ سورج جس طرح سے وہ انٹر ہو رہا ہے تو وہ اس کی انٹرنس کے حساب سے اپنی نماز ادا کر لیتے تھے. بالکل بیٹا، اور بجائے اگین جیسے کہ آپ نے بات شروع میں کہی کہ بجائے اس کے کہ اس کو ایک پوائنٹ آف ڈفرنس بنا لیا جائے، آپ اس کو آسانی سمجھ لیں. اگر کسی کے پاس اثر کا ٹائم زیادہ ہو گیا ہے تو آپ اس کو آسانی سمجھ مطلب لیں. بہت یس میں بہت برا لگتا ہے کہ کہتے ہیں کہ اچھا اگر کسی دن نا جلدی کہیں جانا ہے نا تو پھر اہل حدیث والوں کے ساتھ نماز پڑھ لو، ہوں اور گھر میں ہو نا تو پھر اہل سنت والجماعت آرام سے وہ جو 5:30 بجے اثر کے اذان ہوتی ہے تب اٹھ کے پڑھ لینا. ہوں میں نماز سے نماز ٹائم انٹر ہو گیا آپ پڑھ لیں. نماز پڑھ لی. بات ساری یہ ہے کہ میرا جو کہنے کا مقصد ہے کہ ان چیزوں کو اتنا بڑھا نہ دیا جائے کہ اس کی وجہ سے فرقہ واریت شروع ہو جائے. اگر کوئی اس ٹائم پہ نماز پڑھنا چاہ رہا ہے وہ اس ٹائم پہ نماز پڑھ لے. بج بات ایگزیکٹلی میں وہی کہہ رہی ہوں. نماز پڑھنی ہے. میرے کہنے کا مقصد سمجھیے آپ کہ نماز پڑھنا ضروری ہے. لوگ لوگ اس چیز کو امپورٹنس دیں کہ عصر کی نماز نہ چھوٹے، بجائے اس کی کہ ٹائم کے اوپر بحث کیا جائے اور اس بحث کی وجہ سے اگلے کو ایک علیحدہ فرقہ قرار دے دیا جائے اور اس کو ایک علیحدہ فرقہ قرار دے دیا جائے، اور اس وجہ سے ایک دوسرے سے کے لیے دل کے اندر برائی آ جائے یا کوئی کجی آ جائے کہ یہ تو ہمارے وقت پہ نماز نہیں پڑھ رہے ہیں، یا یہ ہمارے وقت پہ اس اس پوائنٹ کو چھوڑ کے ہاں اگلا بندہ نماز پڑھ رہا ہے بس یہ دیٹس گڈ انف، عصر کی نماز پڑھ رہے ہیں، بجائے اس کے کہ ٹائم کے اوپر بحث کی جا رہی ہے. تو دین اسلام کو قائم کیا جائے اور وہ یہ ہے کہ 5 وقت کی نماز فرض ہے، آپ نماز پڑھ رہے ہیں. اب ان کو تفرقے ان میں ڈال لیں کہ نہیں یہ اس ٹائم پہ پڑھنی ہے یا اس ٹائم پہ پڑھنی ہے، یا ہاتھ یہاں پہ باندھنے ہیں اور وہاں پر نہیں ان ڈفرینسز میں نہیں پڑھنا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے خلوص نیت کے ساتھ آپ نماز پڑھیں گے. اور جس طرف بھی آپ کو دیکھیں، ہمارے تو جو دین ہے وہ تو دلیل پہ بات کرتا ہے. جہاں سے آپ کو قرآن اور سنت سے ریفرنس مل جاتا ہے جس ٹائم کے اوپر بھی، وہ آپ فالو کرنا شروع کر دیں گے، سمپل. لیکن اس کو یہ نہیں بنائیں گے کہ وہ غلط ہے، وہ برا انسان ہے، وہ یہ ہمارا دین فالو نہیں کر رہا، یا وہ ہمارا ٹائم فالو نہیں کر رہا، یا وہ ہمارا طریقہ فالو نہیں کر. اس کے اوپر ڈفرینسز میں نہیں پڑھنا ہے. کامنالٹیز پہ بات کی جائے اور دین کو قائم کیا جائے. 5 نمازیں فرض ہیں، نماز پڑھنی پڑھنی ہے. ٹھیک ہے میم جی. ایک وہ ہوتا ہے کسی کی اصلاح کرنا، جیسے کوئی چیز مطلب آپ کو لگے کہ یہ غلط کر رہا ہے تو کیا اس کو وہ صحیح بتانا وہ بھی صحیح نہیں ہے، مطلب وہ جیسا کرنا چاہتے ہیں اگر آپ کے پاس کر لے. اگر آپ کے پاس ریفرنس سے بات کر رہے ہیں، آپ قرآن اور حدیث کا ریفرنس ہے، آپ ضرور لیکن بیٹے میرا پوائنٹ صرف ایک ہے، وہ یہ ہے کہ اس کی وجہ سے اپنے دل میں کسی کے لیے برائی نہیں ڈالنی ہے. یا کسی کے دل میں برائی پیدا نہ کی جائے، جیسے اگلا سمجھے یار بس یہ ہاں مجھے
کہ اس طریقے سے بات کی جائے کہ اس کے دل میں برائی پیدا ہو، یا اپنے دل میں کوئی انفیریئر سمجھا جائے اس کو کہ یہ تو اس کو تو پتہ ہی نہیں ہے، ایسی سوچ نہیں میں رکھ۔ صحیح ہوں وہ غلط ہے، مطلب ایسے تکبر ٹائپ والا سین. ایگزیکٹلی، تکبر نہیں آنا چاہیے، آپ دوسرے کو اپنے سے کمتر نہ سمجھیں، یا یہ مت سمجھیں کہ یہ دیکھو یہ مختلف وقت پہ نماز پڑھ رہا ہے تو یہ ہم سے مختلف ہے، نہیں، وہ بھی مسلمان ہے اور وہ بھی اپنا 100% دے رہا ہے۔ آپ اصلاح کرنا چاہتے ہیں، آپ حکمت کے ساتھ ضرور اصلاح کریں۔ آپ کے پاس ریفرنس ہے، اوتھینٹک ریفرنس ہے، آپ ضرور اوتھینٹک ریفرنس سے بات کریں کہ دیکھیں جی یہ اس طرح سے قرآن میں آیا ہے، اس طرح سے حدیث میں آیا ہے، کوئی بھی مسئلہ ہو۔ لیکن اس وجہ سے اس کو پوائنٹ آف ڈفرنس نہیں بنا، یہ نہیں بنا لینا کہ اس کی وجہ سے آپ کسی کو اپنے سے علیحدہ کریں یا اسلام سے خارج کریں، ایسا نہیں کرنا کہ شلوار ٹخنوں سے یہاں نہیں ہوگی تو یہاں ہوگی تو یہ دین سے خارج ہو، نہیں، ایسی باتیں نہیں کرنی یا ایسی باتوں میں نہیں پڑھنا، ٹھیک ہے؟ یہ ایک بہت ضروری چیز ہے، کسی کے بارے میں برا خیال مت رکھیں، مسلمانوں کے بارے میں مسلمانوں کو ایک پوائنٹ پہ جمع کرنے کی بات کریں، ڈفرینسز پہ بات نہیں کرنی ہے۔ ایک دین کا، خاص کر آج کل جبکہ مسلمانوں کے اوپر باہر سے اتنا اٹیک ہے، دین اسلام کے اوپر اس طریقے سے اٹیک ہو رہا ہے، کامن چیزوں کے اوپر بات کی جائے، دین اسلام کو قائم کیا جائے۔ ہاں 5 وقت کی نماز پڑھنی ہے، ٹھیک ہے؟ آگے چلتے ہیں۔ وما تفرقوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ولولا كلمة سبقت من ربك إلى أجل مسمى لقضي بينهم. اور انہوں نے تفرقہ نہیں کیا مگر اس کے بعد کہ ان کے پاس علم آ چکا تھا، آپس میں زدم زدہ کے بحث کے باعث۔ اور اگر ایک بات آپ کے رب کی طرف سے پہلے سے ایک وقت معین کے لیے طے نہ پا چکی ہوتی، یعنی کہ ایک وقت ہے جب تک کہ انسان کو ٹائم دیا گیا ہے، اگر یہ پہلے سے ڈیسائیڈڈ نہ ہوتا تو ان کے مابین اختلافات کا فیصلہ چکا دیا جاتا۔ مطلب جو یہ اب ڈفرینسز پہ جو تفرقہ کر رہے ہیں یا یہ جو بحث مباحثہ کر رہے ہیں، پھر ان کا اللہ سبحانہ تعالیٰ اسی وقت ان کا یہ فیصلہ کر دیتے اگر ایک وقت معین پہلے سے طے نہ ہو چکا ہوتا کہ ان کو اتنا ٹائم دیا جائے گا۔ وإن الذين أورثوا الكتاب من بعدهم لفي شك منه مريب. اور جو لوگ کتاب کے وارث بنائے گئے ان کے بعد وہ اس کے متعلق ایک خلجان آمیز شک میں مبتلا ہیں، یعنی کہ جو پہلے سے جو کتابیں آئی ہیں وہ ان کے بارے میں کہ جو اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گیا ہے اس کے بارے میں ایک شک میں مبتلا ہیں۔ فلذلك فدع واستقم كما أمرت ولا تتبع أهواءهم وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب وأمرت لأعدل بينكم. تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اسی کی دعوت دیتے رہیں اور جمے رہیں جیسا کہ آپ کو حکم دیا گیا ہے، اور ان کی خواہشات کی پیروی نہ کیجیے، اور آپ کہہ دیجئے کہ میں تو اس کتاب پر ایمان لایا ہوں جو اللہ نے نازل کی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ مجھے حکم ہوا کہ میں تمہارے درمیان عدل قائم کروں۔ الله ربنا وربكم لنا أعمالنا ولكم أعمالكم لا حجة بيننا وبينكم الله يجمع بيننا وإليه المصير. اللہ ہمارا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے، تمہارے لیے ہمارے اعمال ہمارے لیے ہمارے اعمال ہیں اور تمہارے لیے تمہارے اعمال ہیں۔ وہی جو سورہ کافرون میں بھی ہے کانسیپٹ کہ جو تم عمل کرو گے اس کا تم جواب دہ ہوگے، جو ہم عمل کریں گے ہم اپنے اعمال کے جواب دہ ہوں گے۔ ہمارے درمیان کسی حجت بازی کی ضرورت نہیں، یعنی کہ یہ نہیں ہے کہ کوئی بحث مباحثہ ہو رہا ہے کہ تم حجتیں پیش کرو یا ہم حجتیں پیش کریں، یہ ڈیسائیڈڈ ہے کہ ہمارے لیے اللہ تمہارا بھی رب ہے ہمارا بھی رب ہے، ہم اپنے اعمال کے جواب دہ ہوں گے، تم اپنے اعمال کے جواب دہ ہوگے، اللہ ہمیں جمع کر دے گا اور اسی کی طرف سب کو لوٹنا ہے۔ والذين يحاجون في الله من بعد ما استجيب له حجتهم
داحضات عند ربهم وعليهم غضب ولهم عذاب شدید۔ اور وہ لوگ جو اللہ کے بارے میں حجت بازی میں لگے رہے اس کے بعد کہ اس کی دعوت پر لبیک کہہ دی گئی ہے، ان کی حجت بازی ان کے رب کے نزدیک بالکل پسپا ہے۔ مطلب کچھ لوگ جو کہ دین اسلام پہ ایمان لا چکے ہیں، اس کے باوجود کچھ لوگ جو ہیں جو بحث مباحثے میں لگے ہوئے ہیں، حجت بازیاں کر رہے ہیں، ان کے رب کے نزدیک بالکل پسپا ہے، ان کی کوئی حجتیں کوئی معنی نہیں رکھتی، اور ان پر اللہ کا غضب ہے اور ان کے لیے بہت سخت عذاب بھی ہے۔ اللہ الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان وما يدريك لعل الساعة قريب۔ اللہ ہی ہے جس نے اتاری ہے کتاب بھی اور میزان بھی حق کے ساتھ، مطلب جو فیصلہ کرنے والی چیز ہے، اور تمہیں کیا معلوم کہ قیامت قریب ہی ہو۔ یہ بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے۔ ہر ایک کی قیامت جو ہے وہ اس کی موت ہے، اور ہو سکتا ہے قیامت کا وقت ان اٹ سیلف وہ بھی قریب ہو۔ يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها والذين آمنوا مشفقون منها يعلمون أنها الحق۔ اور وہ جانتے ہیں کہ وہ حق ہے، اس قیامت کے لیے جلدی تو وہی مچا رہے ہیں جو اس پہ ایمان نہیں رکھتے۔ کہتے تھے نا قیامت، ہاں لے آؤ پھر قیامت، لے آؤ وہ عذاب جو جس کا تم ہم ڈراوا دے رہے ہو، تو اس کی تو جلدی وہی لوگ بچاتے ہیں جو اس پہ ایمان نہیں رکھتے، اور جو لوگ ایمان رکھتے ہیں وہ تو اس سے لرزاں اور ترسا رہتے ہیں۔ یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے۔ ہمیں لگتا ہے کہ قیامت کا انتظار، مطلب جب قیامت آئے گی تبھی فیصلہ ہوگا، ہم نہیں جانتے، کیونکہ ہماری قیامت تو ہماری موت ہوتی ہے بیٹا۔ ضروری نہیں ہے کہ وہ قیامت کی جو سختی ان اٹ سیلف، وہ ایک جو بڑا ایک سخت دن ہے، وہ سبھی اس طرح سے جب شروع ہو قیامت تو وہ والا سارا سب لوگ ہی دیکھیں۔ ہر انسان کی قیامت وہ ہے جب اس کی موت ہوئی، اس کے بعد اس کی قیامت شروع ہوگی، کیونکہ عمل تو ختم ہو گیا، اللہ یہ کہ اس کا کوئی صدقہ جاری ہو۔ تو ہمیں اپنے نیک کاموں میں تاخیر نہیں کرنی چاہیے، یا قرآن اور سنت کو فالو کرنے کے لیے ہمیں انتظار نہیں کرنا چاہیے۔ جیسے لوگوں کو لگتا ہے کہ اگر ہم اب 30s میں پہنچ گئے یا 40s میں پہنچ گئے تو شاید اب قرآن ہمیں پڑھ لینا چاہیے۔ نہیں، آج ابھی اسی وقت شروع کیا جائے اس کو۔ ہم نہیں جانتے کہ ہماری جیسے کہ قیامت میں کب۔ جی مطلب میم ایسا مطلب ہوا ہے کہ جیسے یوٹیوب پر وہ ویڈیوز ڈالتے ہیں نا بہت سارے لوگ کہ 2030 میں قیامت آ جائے گی، اللہ معاف کر، مطلب اس طرح سے وہ اپنے پوائنٹس دیتے ہیں۔ تو مطلب میں نے ایسا بھی دیکھا ہے کہ بہت سارے مطلب لوگ ایسے بھی کہتے ہیں کہ اچھا تب آئے گی نا، اب تو ڈر گئے تھے کہ پتہ نہیں ابھی نہیں آ رہی۔ تو حالانکہ مطلب وہ بہت حیران کن بات ہوتی ہے کہ قیامت کوئی چھوٹی چیز نہیں ہے۔ مطلب 2030 میں آئے گی تو کیا مطلب ہے کہ ہمارے پاس 2 سے 3 سال ہے تو ہم موج مستی کر لیں؟ ایسا ہی ہے، کوئی چھوٹی چیز نہیں ہے بیٹے ہم یہ نہیں جانتے کہ وہ۔ ہم اب اس کلاس کے بعد ہمارا وقت ختم ہو جائے، اگلی کلاس میں شاید میں نہ ہوں، ہم نہیں جانتے۔ یس میم۔ ہم میں سے کوئی نہیں جانتا کہ اس کی قیامت پتہ نہیں کل کا سورج کس کو دیکھنا نصیب ہوگا۔ تو ارادہ تو آج اور ابھی سے کیا جائے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات اتنی رحیم ہے کہ اگر آج ہم اپنے گناہوں سے توبہ کر لیں اور کل کا سورج ہم نہ دیکھ پائیں تو ہمیں وہ معاف کر دیں گے۔ تو بات ساری یہ کہ انسان یہ مت سوچے کہ ایک وہ قیامت کا جو بڑا ہولناک دن ہے وہ آئے گا تبھی ہم انسان پریپیئر کرے، جیسے کہ آپ نے لوگ دن بتا دیتے ہیں، آپ نے بتا بالکل ایسا ہی ہے۔ آن لائن اس طرح کی چلتی رہتی ہیں، میسیجز چلتے رہتے ہیں کہ جی یہ حساب لگا کے بتا دیا گیا ہے کہ اس سال میں قیامت آ جائے گی۔ نہیں، ہم نہیں جانتے کہ ہماری قیامت کب آ جائے، اور وہ ایک بڑا دن تو ہے ہی، ہو سکتا ہے وہ بھی عنقریب آنے والا ہو۔ تو انسان جو ہے نا اپنے اچھے کاموں میں جو بھی اس نے اپنی زندگی میں نیک کام کرنے ہیں، کئی دفعہ انسان کا کچھ ارادہ ہوتا ہے کہ میں یہ چیز ضرور کروں گا، کسی کی مدد ضرور کروں گا، یہ میں فلاں چیز فلاں کام ضرور کروں گی، اس کے لیے آج ہی کام شروع کر دیں۔ جو بیسک دین کی چیزیں ہیں، پردہ کرنا ہے، یا نماز کی پابندی ہے، یا نوافل ہیں، یا تہجد ہے، یا نفلی روزے ہیں، یا کسی کی فائنینشیل مدد کرنی ہے، یا کسی کو خیر کی کوئی بات پہنچانی ہے، یہ جتنی جلدی ہو سکے نا، ایس ایپ ہے یہ،
ایز سون ایز پاسبل شروع کر دیں. ہم نہیں جانتے کہ قیامت کب آ جائے. وہ بڑی قیامت کا دن کب آ جائے وہ بھی ہو سکتا ہے ہمارے سر پہ کھڑا ہو، اور ہماری اپنی قیامت کب آ جائے. آگے چلتے ہیں. ألا إن الذين يمارون في الساعة لفي ضلال بعيد. آگاہ ہو جاؤ، جو لوگ قیامت کے بارے میں جھگڑتے ہیں وہ بڑی دور کی گمراہی میں پڑ چکے ہیں. آئے گی نہیں آئے گی، مرنے کے بعد کس نے اٹھ کے بتایا ہے کہ اس کے ساتھ کیا ہوا ہے، یا اتنی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دین کی طرف دعوت دے رہے تھے کہ عذاب سے ڈرایا جا رہا تھا، تو وہ تو کہ اس کو مذاق سمجھے بیٹھے تھے ساری چیزوں کو. الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز. اللہ اپنے بندوں کے حق میں بہت مہربان ہے، وہ رزق دیتا ہے جس کو چاہتا ہے، اور وہ تو بہت قوی ہے، بہت زبردست، بہت طاقتور ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ، اور بہت مہربان ہے. یہ دیکھیں آج ہم یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں یہ علم سیکھنے کی اپرچونٹی دی ہوئی ہے. وہ بے شک اپنے بندوں پہ بہت مہربان ہے. من كان يريد حرث الآخرة نزد له في الحرث ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب. جو شخص آخرت کی کھیتی کا طالب ہوتا ہے تو ہم اس کے لیے اس کی کھیتی میں اضافہ کر دیتے ہیں. یعنی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اور بھی زیادہ، اگر کوئی آخرت کے لیے کام کر رہا ہے کہ میں یہ اچھا نیک کام کر رہا ہوں اور مجھے اس کا اجر آخرت ملے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو اور بھی زیادہ بڑھا دیتے ہیں. کیونکہ انسان کا ایمان بھی تو دیکھے نا، کہ وہ آج نیک کام کر رہا ہے، ہو سکتا ہے دنیاوی طور پہ اس کوئی فائدہ اس میں اس وقت بینیفٹ نظر نہ آ رہا ہو، لیکن وہ اپنی آخرت بہتر کرنے کے لیے کوئی نیک کام کرتا ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم اس کو اور بھی زیادہ بڑھا دیتے ہیں، یعنی کہ اس کا ثواب ملٹیپلائی ہوتا ہے. یہ بات ہم پہلے بھی پڑھ کے آ چکے ہیں. اور جو کوئی دنیا کی کھیتی کا طالب بن جاتا ہے کہ بس اسے دنیا میں ہی دے دیا جائے، اسے دنیا میں ہی عطا کر دیا جائے، تو ہم اس کو اس میں سے کچھ دے دیتے ہیں. یعنی کہ اگر کوئی نیکی کر رہا ہے کہ میں فیمس ہو جاؤں، جیسے کہ آج کل بہت زیادہ کامن ہے کہ لوگ کھانا بانٹ رہے ہوتے ہیں اور ساتھ ساتھ ویڈیو بنا رہے ہوتے ہیں، تو اگر کوئی دنیا کی زندگی کا طالب ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں تو ہم اس کو اس میں سے کچھ دے دیتے ہیں. فیم چاہیے، فیم مل جاتا ہے. یا اگر اتنا ہی واپس طالب ہے کہ میں کسی کو دے رہا ہوں اور مجھے اور بھی زیادہ مل جائے گا، تو یا لوگ میری مدد کر دیں گے یا مجھے سپانسرز مل جائیں گے اس چیز کے اوپر، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ہم اس میں دنیا میں سے اسے کچھ دے دیتے ہیں، اور آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہے. اگر آپ دنیا دکھاوے، دنیا حاصل کرنے کے لیے کچھ کر رہے ہیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم آپ کو اس کو دنیا میں دے دیا جائے گا اور اس کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے. ہاں، جو آخرت کے لیے تگ و دو کر رہا ہے، اپنا وقت لگا رہا ہے، اپنا مال لگا رہا ہے، اپنی ذہانت اس کام میں لگا رہا ہے، اپنی بہترین صلاحیتیں اس کام میں لگا رہا ہے اپنی آخرت کے لیے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میں اس کو ملٹیپلائی کر دوں گا. أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. کیا ان کے کچھ ایسے شریک ہیں جنہوں نے ان کے لیے دین کا کوئی ایسا رستہ طے کر دیا ہے جس کا اذن اللہ نے نہیں دیا، مطلب اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کی کوئی سند نہیں ہے. ولولا كلمة الفصل لقضي بينهم وإن الظالمين لهم عذاب أليم. اور اگر ایک قطعی حکم پہلے سے طے نہ ہو چکا ہوتا تو ان کے درمیان فیصلہ کر دیا جاتا. اگر پہلے سے ایک وقت معین میں ان کا یہ ان کے درمیان فیصلہ کرنے کا ایک ٹائم، ایک دن ڈیسائیڈ نہ ہوتا تو پھر تو ہو چکا ہوتا. اور ظالموں کے لیے تو بہت دردناک عذاب ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ایسے لوگوں میں شامل نہ فرمائے. ترى الظالمين مشفقين مما كسبوا وهو واقع بهم والذين آمنوا وعملوا الصالحات في روضات الجنات. تم دیکھو گے ان ظالموں کو کہ وہ اپنے کرتوتوں کے سبب ڈر رہے ہوں گے. اس دن ظاہر سی بات ہے انسان کو پتا ہوگا وہ کیا اعمال کر کے آئے ہیں، اور وہ ان کے اوپر پڑنے والا ہوگا وہ جو عذاب ہے. اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور عمل صالح پر کار بند رہے، یہ والا کمبینیشن ہم پہلے بھی بہت بار پڑھ چکے ہیں. والذین آمنوا وعملوا الصالحات، ایمان لائے اور نیک عمل کیے، وہ جنتوں کے باغات میں ہوں گے. جنہوں نے جو ایمان لائے ہوں گے، جو نیک عمل کرتے رہے ہوں گے، وہ جنتوں کے باغات میں ہوں گے.
لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك هو الفضل الكبير. ان کے لیے ان کے رب کے پاس وہ سب کچھ ہوگا جو وہ چاہیں گے، یہی ان کے لیے بہت بڑی فضیلت ہوگی۔ بے شک اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ایسے لوگوں میں شامل فرمائے۔ ذلك الذي يبشر الله عباده الذين آمنوا وعملوا الصالحات قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. یہ ہے وہ انجام نیک جس کی بشارت دے رہے ہیں اللہ اپنے ان بندوں کو جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ایسے لوگوں میں شامل فرمائے، اللہم آمین۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کہہ دیجئے کہ میں تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا سوائے قرابت داری کے لحاظ کے، یعنی کہ جو تم میرے برے الزام لگا رہے ہو یا جو تم سلوک میرے ساتھ کر رہے ہو تو کچھ قرابت داری کا ہی لحاظ کر لو۔ جو وہاں پہ مکے والے تھے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ دار تھے، بہت قریش وہاں پہ آباد تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ آپ کہہ دیجئے کہ میں تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا سوائے قرابت داری کے لحاظ کے۔ ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنا إن الله غفور شكور. اور جو کوئی بھلائی مانگے گا تو ہم اس کے لیے اس میں بھلائی کا اضافہ کرتے رہیں گے، یقیناً اللہ بہت بخشنے والا، بہت قدردان ہے۔ أم يقولون افترى على الله كذبا فإن يشاء الله يختم على قلبك. کیا وہ کہتے ہیں کہ اس نے اللہ کے اوپر جھوٹ گھڑ لیا ہے، مطلب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ اس طرح کا گمان کر رہے ہیں کہ یہ بس اپنی طرف سے ہی یہ ساری باتیں کہہ رہا ہے اور کوئی ان پہ وحی نہیں آئی ہے؟ تو اگر اللہ چاہے تو آپ کے قلب پہ مہر لگا دے۔ ويمحو الله الباطل ويحق الحق بكلماته إنه عليم بذات الصدور. اور اللہ باطل کو مٹا دیتا ہے اور حق کا حق ہونا ثابت کر دیتا ہے، یعنی کہ جو بری چیزیں لوگ آپ کے بارے میں کہہ رہے ہیں وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو مٹا دیں گے، اور جو حق ہے، جو وحی ہے آپ کے اوپر نازل ہوئی ہے، وہ حق کو ثابت کر دیں گے، اور حق کا حق ہونا ثابت کر دیتا ہے اپنے کلمات سے۔ یقیناً وہ واقف ہے اس سے بھی جو کچھ سینوں کے اندر پوشیدہ ہے، بے شک اللہ سبحانہ تعالیٰ سینوں کے چھپے ہوئے راز تک جانتے ہیں۔ آج کا ہمارا لیسن یہیں تک، آج کے ہمارے کی ایکشنز دیکھ لیتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ کس کو کیا اور کب دینا ہے۔ ہم یہ چیز فیصلہ نہیں کر سکتے، یہ فیصلہ ان کا ہے اور وہی بہتر جانتے ہیں۔ وہ ہر ایک کے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ہاتھ میں، یاد رکھیے گا، صرف خیر ہی خیر ہے۔ یہ جملہ جس کو سمجھ آ گیا نا بیٹے، اس کے لیے زندگی آسان ہو گئی۔ اس کے پاس پھر جو بھی سچویشن آئی نا، اس کو یہ پتا ہے کہ اس میں کوئی نہ کوئی خیر ہے۔ ابھی انسان کا علم، انسان کا فہم اتنا نہیں ہے کہ وہ اس چیز کو سمجھ سکے، لیکن اس بات پہ ایمان پختہ رکھیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر چیز کے بارے میں بہتر جانتے ہیں۔ ہمیں ظاہری طور پہ اگر کوئی سچویشن مشکل لگ رہی ہے، اس کے بعد ہمارے لیے کتنی آسانیاں ہیں اس مشکل کی وجہ سے ہم نہیں جانتے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک دین اسلام کو قائم کریں، جو ایک صحیح دین ہے نا، جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کیا ہے، اس کو قائم کیا جائے، اور جو تفرقے کی چیزیں نا اس میں نہیں پڑنا چاہیے، اور اس میں تفرقہ نہ ڈالیں، ایک دوسرے کے اوپر ٹیگ نہ کریں کہ یہ تو دین سے خارج ہے اور یہ فلاں دین سے خارج نہیں ہے۔ خاص کر آج کل جب کہ اسلام کے اوپر باہر سے اتنے اٹیک ہو رہے ہیں، مسلمانوں کو یکجا ہونا چاہیے، ایک دین اسلام کو قائم کرنا چاہیے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں اپنے نیک کاموں میں تاخیر نہیں کرنا چاہیے، کوئی ڈیلے نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ ہم نہیں جانتے کہ وہ بڑی قیامت کس وقت آ جائے، کیونکہ اس کا وقت اللہ سبحانہ تعالیٰ کے علاوہ اور کسی کو نہیں پتا۔ یا پھر ہماری اپنی قیامت، جو کہ ہر انسان کی اپنی موت ہے، وہ کب آ جائے، کیونکہ آپ جس کی آنکھیں بند ہوئی اس کی قیامت شروع ہو گئی۔ تو اس لیے کسی بھی اچھے کام میں ڈیلے مت کریں۔ جو کام شروع کرنا چاہتے ہیں، اگر آپ تجوید سیکھنا چاہ رہے ہیں، اگر آپ
قرآن کی عربی سیکھنا چاہ رہے ہیں، یا آپ کسی کی مدد کرنا چاہ رہے ہیں، یا آپ کوئی بھی نیک کام شروع کرنا چاہ رہے ہیں، تہجد پڑھنا چاہ رہے ہیں، نماز میں پابندی، پردہ کرنا چاہ رہے ہیں، کچھ بھی کرنا چاہ رہے ہیں، اس کو آج اور ابھی سے کرنا شروع کر دیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ جزاک اللہ خیر کثیرا کثیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔